अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, you're watching न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, आपसे कुछ देर कबल शहजाद अकबर की बतौर मुशीर दाखिला और एहतसाब तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शहजाद अकबर का दर्जा वफाकी वजीर के बराबर होगा अब, और ये किसी भी नॉन इलेक्टेड मेंबर के लिए तगड़ी प्रमोशन है। शहजाद अकबर वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट थे और एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह भी, जिनकी तैनाती पर जस्टिस फाइज ईसा ने चंद सवाल उठाए थे। शहजाद अकबर मिर्जा ने अपने और अपने खानदान के बारे में कुछ जाहिर क्यों नहीं किया? शहजाद अकबर मिर्जा का इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेटस क्या है? शहजाद अकबर मिर्जा ने कब अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल कराना शुरू किए? शहजाद अकबर मिर्जा ने अपनी जायदाद, असासों और बैंक अकाउंट्स के बारे में क्यों नहीं बताया? इन सवालात का वफाकी वजीर के बराबर मनसब संभालने वाले मुशीर दाखिला का जवाब था कि वो किसी मुल्जिम का जवाब देने के जिम्मेदार नहीं। और वैसे तो एनडीएमए से लेकर बाबडा से लेकर सीपेक नॉन इलेक्टेड मेंबरान की एक लंबी फहरिस्त है, मगर आज से रियासत के दाखिली अमूर पर भी मुशावरत नॉन इलेक्टेड मेंबरान ही देंगे। ये बात अलग है कि शायद ये ज्यादा बड़ा इशू पीटीआई के अंदर बैठे लोगों का है, इंक्लूडिंग फवाद चौधरी, गुलाम सरवर एंड सो ऑन। अभी एक बड़ी बैठक के हवाले से ज्यादा जो है वो गुफ्तशनीद हो रही है कि वो होएगी भी या नहीं होएगी, उसका मकसद क्या होगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, एजेंडा क्या होगा। वो है मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस, जिसके हवाले से ना तो अभी पीपीपी कमिट कर पा रही है और पीएमएलएन का वही प्रॉब्लम है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पीएमएलएन अब्यूज की एक तारीख रखती है, ये पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमाओं का गिला शिकवा है। आज इस हवाले से बिलावल ने थोड़ी सी वजाहत भी की, मगर बहरहाल ये अपने तई बात दुरुस्त है। आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे ख्वाजा साद रफीक साहब, जो कल शाम हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी इस हवाले से क्या कहना था। एज ऑफ राइट नाउ अगर ये कहा जाए कि ख्वाजा बरादरान के मुकदमे में नैब को कानून की धज्जियां उड़ाने, सियासी इंतकाम का निशाना बनाने, जानिबदाराना कार्रवाई करने का मुजरिम ठहराया गया, फर्द जुर्म आयद किए बगैर नैब की गिरफ्तारियों का जो तसलसल है वो 2 बरसों से जारी है, और शायद यही सबसे बड़ा कॉमन एजेंडा है बिटवीन पीपीपी एंड पीएमएलएन राइट नाउ। तो ये गलत ना होगा, बिकॉज और कोई मुश्तरका या एक कॉमन एजेंडा इन दो जमातों के दरमियान नहीं नजर आ रहा। दोनों इसरार कर रही हैं कि नैब के चेयरमैन को हटाया जाए, फिलफौर इस इदारे को खत्म किया जाए। मगर ये अपने तई एक हकीकत है नाजरीन कि एक काला कानून सफेद नहीं हो सका इन 10 सालों में। कानून के साथ खिलवाड़ से तारीख का दामन दागदार है कि मुंतखब वज़राए आज़मों ने को चलता भी किया गया। कानून और आइन की कौन सी शिक मद्देनजर रखी गई है करते हुए रियासत के खिलाफ जुनूनी धरनों की सहूलतकारी का आइन का कौन सा आर्टिकल इजाजत देता है? मॉडल टाउन में तड़पते लाशें और इन लाशों पर सियासत, कानून के माथे पर आज भी काला धब्बा है। साहिवाल वाक़े पर मासूम जानों के जिस्म में उतरती गोलियां किस ज़ाब्ते के तहत? पैनामा के सजायाफ्ता मुजरिमों की जेल से अस्पताल, अस्पताल से घर और घर से लंदन यात्रा दस्तूर की कौन सी शिक के मुताबिक? डॉक्टर आसिम से लेकर शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा बरादरान की कैदोबंद के बाद फर्द जुर्म आयद किए बगैर जमानतें किस असूल के तहत? सो एहतसाब अदालत में इस वक्त के इफ यू रिमेंबर एहसन इकबाल साहब उस वक्त के वजीर दाखिला का दाखिला ममनू करार दे दिया जाना, वो भी किस कायदे की कौन सी रूह के मुताबिक किया गया? और वैसे तो बहरहाल ये सच है कि शहर इक़्तिदार में आइन और कानून है कहाँ? बहुत से लोग पूछते हैं। मुंतखब नुमाइंदे बगलें बजा रहे हैं और दोहरी शहरियत के हामिल गैर मुंतखब लोगों की फौज अहम तरीन ओहदों पर बराजमान है। तो इधर सवाल पूछे कौन, जवाब दे कौन? हम तो यही समझने से कासिर हैं। लेकिन ये सियासत जो है ये किस तर्ज की जा रही है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? एक अनसर्टनिटी जो है ये कब तक जारी रहेगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ सेनेटर नोमान वजीर साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। हमारा साथ दे रहे हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर गवर्नमेंट सिंध फॉर लोकल गवर्नमेंट्स, फॉरेस्ट एंड रिलीजियस अफेयर्स। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ अताउल्लाह तार साहब मौजूद होंगे, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल पीएमएलएन। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नासिर शाह साहब, आपसे आगाज करूंगी और फिर ताड़ा साहब के पास जाऊंगी कि चाहूंगी कि अगर आप दोनों अपनी मुबारक और कंग्रेचुलेशंस एक्सटेंड करना चाहें सेनेटर साहब को। उनके कॉलीग जो हैं उनकी प्रमोशन हुई है, वजारत दाखिला के मुशीर बना दिया गया है शहजाद अकबर साहब को। ये एक ऐसे वक्त के अंदर जब पहले ही एहतसाब का पूरा अमल और इस हुकूमत के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं फ्रॉम नन अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसलों के अंदर, तो इसको किस तनाजुर में देखा जाए? एन इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड की भी बहस जो इनके अंदर से ही जिसने जन्म लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये नॉन इलेक्टेड
اور الیکٹڈ تو اپنی جگہ پہ، یہ تو سلیکٹڈ گورنمنٹ میں رینٹڈ لوگ بھی ہیں نا، جن کی دوہری شہریت بھی ہے، باہر بھی اثاثے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب کی اہلیہ کی انہوں نے بتایا انہیریٹنس میں کوئی اسپین میں جائیداد انہوں نے ڈکلیئر کی بھی ہے، لیکن میں تو کافیوں کی آئی تھی نا، میں ڈکلیئر صرف کی بھی ہے شہزاد نا، اکبر دیٹ از دا صاحب بگ کی کوسچن شاہ جی، ڈکلیئر کی بھی ہے، مسئلہ یہ تھا آپ کو پتہ ہے دیگر کیسز میں کہ ڈکلیئرڈ نہیں تھی۔ ہاں شہزاد اکبر صاحب کی میں بات نہیں کر رہا، میں ویسے ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے ہیں، اور یہ تو ابھی جنہوں نے کچھ ڈکلیئر کی ہیں، باقی تو آگے بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس طرح سے کاموں میں، اسی طرح ہوتا ہے۔ اور چلیں اچھی بات ہے، شہزاد اکبر صاحب کی پروموشن ہو گئی، اور امین اسلم صاحب سے کیا کوئی ہم غم گساری کریں ان سے، جو ان کی تنزلی ہوئی اور ان کو اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیا گیا ایڈوائزر سے، حالانکہ انوائرمنٹ میں تو بڑا وہ کام کر رہے تھے بقول جو باتیں آتی تھی سامنے۔ چلیں دیکھیں، نیب کی جس پہ بات ہو رہی ہے، یہ تو اب مستند ہو گیا ہے کہ کالا قانون ہے، اور اس کی جو اب سپریم کورٹ سر نیب پہ آئیں گے، مجھے ذرا اجازت دیجیے، ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ شاہ جی نیب پہ میں آؤں گی، جسٹ گیو می 1 سیکنڈ، مجھے کوئکلی اس کو ایک دفعہ دیکھنے دیں۔ تارڑ صاحب یہ ایک سٹیپ اپ اس کو آپ دیکھیں گے، اس کو ایز اے پروموشن دیکھیں گے، ایسے پی ایم سے ان کو مشیر بنا دیا گیا؟ لیٹ می بی ویری آنیسٹ، آپ نے اگر وہ شارٹ آرڈر پڑھا ہو، یہ بڑی کلیور موو ہے، اور یہ موو کیوں چلائی گئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائزیسا کے کیس کا ابھی ڈیٹیلڈ آرڈر آنا ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ شہزاد یونٹ کی لیگیلٹی اور وجود، بالکل there you go 2+2 is equal to 4 میڈم۔ اب میں آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالوں۔ انہوں نے ڈیورنگ the proceedings بہت سارے سوالات اٹھائے لیگیلٹی پہ، کہ شہزاد اکبر کون ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ایسٹ ریکوری یونٹ پہ پبلک ایکسچیکر سے ایکسپینس کیوں ہوتا ہے، کتنی ریکوریاں کی گئی ہیں، ایسٹ ریکوری یونٹ کا آئین اور دستور اور قانون کے مطابق سٹیٹس کیا ہے، اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے جو ممبرز ہیں، یہ ٹی او آرز کہاں سے اپروو کروائے گئے ہیں، کسی الیکٹڈ باڈی نے اپروو کیے ہیں ٹرمز آف ریفرنس، کسی کیبنٹ نے کیے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اب اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے آج شہزاد اکبر صاحب کی پروموشن کر دی گئی ہے۔ اگر بات یہ ہے کہ پچھلا جو ایک رانگ تھا، وہ ایک رائٹ سمجھائیں کہ اگر ڈیٹیل جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ڈیٹیل فیصلے کے اندر اگر یہ آئے ریزننگ کہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے اس کے اختیارات جو ہیں وہ انلیگل ہیں یا ناجائز یہ بنایا گیا ہے، اور ان کی جو تقرری ہے شہزاد اکبر صاحب کی دیٹ میکس نو سینس ایدر، یا ان کے جو اختیارات ہیں جو پاورز ہیں اس پہ بھی اگر کوئی حتمی فیصلہ آ جائے ڈیٹیل ججمنٹ میں، تو اب آپ کہہ رہے ہیں ان کو امیونٹی حاصل ہے بیکاز ناؤ ہی از نو لانگر اسپیشل اسسٹنٹ، ہی از این ایڈوائزر؟ آن دا فیس آف اٹ تو مجھے یہی لگتا ہے میری ناقص رائے کے اندر، کہ اگر وہ اسپیشل اسسٹنٹ کا کہتے کہ وہ انلیگیلٹی تھی، وہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو تھا وہ انلیگل تھا، کوئی قانون ضابطہ نہیں ہے، اب تو وہ ایڈوائزر ہیں، کیبنٹ کے ممبر ہیں، باقاعدہ قانون کے مطابق ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ مگر دیکھیے ایک اس کی موریلٹی آف تھنگز بھی ہوتی ہے مہر صاحبہ، موریلٹی یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ جب ملک کے ایک ایپیکس کورٹ نے کسی شخص کے بارے میں کچھ اپنی رائے کا اظہار کیا ہو اور ایڈورس ریمارکس دیے ہوں، تو اس کے فیصلے کا ویٹ کیے بغیر اس طرح سے پروموشن دے دینا، تفصیلی فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، کرنا چاہیے تھا، موریلٹی یہ ڈکٹیٹ کرتی، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایک بات میں ایڈ کر دوں، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر وکلا بھی موجود تھے اور بحث بھی کر رہے تھے پچھلے چند مہینوں سے، میں پروڈیوسر صاحبہ کو کہوں گی ذرا کنیکٹ کریں ان کو، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ تارڑ صاحب نے اٹھایا ہے، لیگلی اس کے اوپر بھی روشنی لے لیتے ہیں۔ دیکھیے میں ایک ایڈ کر دوں چیز، کہ دیکھیے قاضی فائزیسہ صاحب کی اہلیہ پہ جو سوال اٹھایا گیا فورن پراپرٹیز کا، لوکل پراپرٹیز کا، ان کا رپلائی بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ معاملہ ڈیکلریشن کا نہیں ہے کہ ڈکلیئر نہیں کی گئی تھی، معاملہ منی ٹریل کا ہے۔ تو دیکھیے پھر اگر وہ اصول شہزاد اکبر صاحب پہ لاگو ہو تو ان کی اہلیہ کو، وہ چاہے وہ انہیریٹڈ پراپرٹی ہے، منی ٹریل دینی ہوگی کہ وہ کہاں سے پرچیز ہوئی، وہ کن پروسیجرز، کس قانون، کس ضابطے کے تحت شہزاد اکبر صاحب کی اہلیہ کو ٹرانسفر ہوئی، تو منی ٹریل ہوتی ہے، یعنی کچھ چیز ڈکلیئر کرنے سے اس کی منی ٹریل تو نہیں ڈکلیئر ہو جاتی۔ کیا اس حوالے سے، مگر زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کسی کارما بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا جی، جنہوں نے ابھی تک ٹیکس ریٹرنز ہی نہیں فائل کیے ایف بی آر سے،
سو اٹ از ناٹ انف کہ آپ صرف ایک ویب سائٹ پہ ڈکلیئر کر دیں چیزیں. اگر آپ اس ملک کی پالیسی ساز میں ملوث ہیں, مشاورت دے رہے ہیں اپنی, اس کے اوپر پالیسی بن رہی ہے, ملک کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ادھر کے ایٹ لیسٹ رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز ہوں, آپ کی ویلتھ, آپ کے اثاثے سب ڈکلیئرڈ ہوں اس ملک میں, جو بہت سے لوگوں نے ابھی ان مشیران میں سے نہیں کیا ہوا کام. سینیٹر نعمان وزیر صاحب, آپ نے بات سنی, یہ تارڑ صاحب کا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ یہ پری ایمپٹ کیا ہے آپ کی گورنمنٹ نے. اس سے پہلے تفصیلی فیصلہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں, تو ان کو پہلے ہی جو ہے ان کو ایک اور منصب لیگلی دے دیا گیا ہے کہ اگر ادھر سے وہ کراس آؤٹ ہوئے تو ادھر سے ان کو تحفظ حاصل ہوگا. ورنہ کیا مقصد ہے یہ کرنے کا سر, اس کا ریزن کیا ہوگا؟ دیکھیں, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر جو ہے نا, وہ اسمبلیز میں آ نہیں سکتا ہے, اور جو ایڈوائزر ہے he can come and put a point forward, اپنا کلیریفیکیشن دے سکتا ہے. تو ون ریزن از کہ اس کو یہ اسٹیٹس اونچا کرنا کہ وہ اسمبلی میں آ کر مور کنسٹرکٹیو پازیٹیو ڈسکشن کی جائے. And sir, status of a federal minister, yeah. Yes, that's fine. This is اور وہ بل بھی انٹروڈیوس کر سکتا ہے چیزیں, اور لیجسلیشن بہتر کر سکتا ہے. تو دیٹ از ون آف دی ریزن. باقی تارڑ صاحب جو کہہ رہے ہیں, یہ ایسی ایزمپشنز ہیں کہ یہ اس لیے کیا, اس کے لیے کیا, that is just his assumption. I mean, his is as good as mine, which I think کہ بل کی وجہ سے ہوا. دوسروں نے ایسٹس کی بات کی. سو سینیٹر صاحب, اگر کل تفصیلی فیصلے کے اندر کہا جائے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے وہ انلیگل ہے, یا ان کا ایز اے لیڈنگ دا ایسٹ ریکوری جو ہے وہ بھی ان کا رول جو ہے وہ بھی ان کو اجازت نہیں دیتا یہ کام کرنے میں سارے, سو دین ادھر سے وہ سب کچھ کینسل آؤٹ ہو جائے, ہی ول اسٹل ریمین دا ایڈوائزر اینڈ بی اے پارٹ آف دا اسمبلی, رائٹ؟ یس, دیٹس رائٹ. ادھر سے اگر دیکھیں نا, وہ جو آرڈر آئے گا وہ تو ڈیٹیل پری ایمپٹ ہی کیا ہے نا. نہیں مطلب آپ یہ آپ کی ایگزامپشن ہے. میرے تو خیال میں جو خیال کیا ایکچوئل بات ہے کہ وہ بتا رہی ہے, ورنہ 2 سال میں کیوں ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ شہزاد اکبر صاحب اسمبلی کا حصہ بنے, پوائنٹ آف آرڈرز اٹھائیں, لیجسلیشن دیں, سوالات کا جواب دیں. دیکھیے سارے کام پریس کانفرنسوں میں کرتے رہے ہیں. He was doing pretty well. انہوں نے تو بلکہ پورے قائد حزب اختلاف کو چارج شیٹ کیا ہے پریس کانفرنسوں میں, پورا کیس انہوں نے اٹھایا ہے پریس کانفرنسوں میں, بڑا کامیاب طریقے سے اٹھایا ہے. کیوں نہیں اٹھائے, وہ کیوں نہ بتائے ویو پوائنٹ اپنا, کیوں نہ وہ جو انکوائری کر رہے ہیں, جو ایویڈنس ان کے پاس ہے چیزیں, کیوں نہ اپنا بتایا جائے. یہاں تو آپ کا میڈیا ڈرائیو نہیں چل رہا ہوتا ہے نا, ہر کیسز میں چل رہا ہوتا ہے. کورٹ میں آپ کہتے ہیں کہ یہ گلٹی انڈر پروون, سو فائن, لیکن آپ لوگ جو میڈیا ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں یا ادھر ٹاک شوز میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک میڈیا ٹرائل ہے نا. آپ نے اٹھایا, انہوں نے بھی کیا, انہوں نے بھی بتایا کہ کیا کیا چیزیں نظر آئی, ایویڈنس کس کے خلاف کیا کیا ہے. دوسرے ٹاک شو میں دوسرے نے بولا, یہ بات چلتی رہتی ہے. میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. کورٹ میں جو چیز ہوتی ہے وہاں چل کر جو ڈیسیجن ہے اس پر پھر بات کی جائے. تو یہ سارا مطلب وی آر آل کلپرٹس ٹو دس ایکٹ, جو آپ کہتے ہیں کہ گلٹی انڈر پروون, سو فائن, یہ چیز صحیح آپ کہتے ہیں, لیکن وی آل انڈلج ان سچ ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جناب. میں ناصر شاہ صاحب, یہ مجھے ایکچولی بہت اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ میڈیا کے سب سے بڑے بینیفیشری ہونے کے باوجود تحریک انصاف ہر بڑی پرابلم کا ملبہ میڈیا پہ ڈالتی ہے کہ یہ آپ کرتے ہیں. سو یعنی کہ ریورس ریمیٹنسز ہوں, ریورس ٹیٹیز ہوں, سارے کیسز ہوں اس کے شہباز شریف صاحب کے خلاف یا آپ کی لیڈرشپ کے خلاف, یہ پتہ نہیں اب میڈیا ہی شاید ان کو پہل دیتا ہے, ہوا دیتا ہے. یہ کہیں نہ کہیں سے تو آپ لوگ ہی کیسز اور ریفرنسز ایک دوسرے پہ بناتے آئے نا. نیب کے اوپر آج جو گلا ہے کہ کالا قانون ہے, اس کو سفید کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے 10 سالوں میں؟ کہیں نہ کہیں تو یہ ذہنیت تھی کہ بھئی استعمال کر سکتے ہیں دباؤ کے لیے. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں مہر, یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور ایسا نہیں ہونے چاہیے تھا. یہ سب کی طرف سے کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں اور یہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر سب لوگ اس پہ ہوتے تو آج یہ نہ ہوتا. جو قانون ہی اس لیے آیا تھا, جو مشرف صاحب کے زمانے میں بنا, آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کو فرسٹ ڈے پکڑا گیا تھا وہ بعد میں وفاقی وزراء بھی بنے, اور اسی گورنمنٹ میں پہلے ان کو پکڑا گیا, ان کا پورا جو بھی سلسلہ تھا ہوا, اور پھر ان کی وفاداریاں چینج ہوئیں, اور پھر بعد میں بھی وہی سلسلہ چلتا رہا ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جب کورٹ کے ریمارکس تھے تو پرائم منسٹر صاحب کو تو نوٹس لینا چاہیے تھا. جس طرح وہ جو چیزوں کا نوٹس لیتے ہیں تو وہ تو اور مہنگی ہو جاتی ہیں, غائب ہو جاتی ہیں. اپنوں کے لیے جو نوٹس لیتے ہیں اس میں ان کی ترقیاں کر دیتے ہیں. اب پتہ نہیں ان کا جو آئے ہیں مشیر بن کے اور اسٹیٹس آپ کہہ رہی ہیں وفاقی وزیر کا ہے, تو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کا کیا ہوگا؟ اور پھر اور میں بھی عرض کروں آپ کو, یہ سائملٹینیسلی کام کریں گے کہ نہیں, یہ میں بڑی انٹرسٹڈ ہوں ٹو فائنڈ آؤٹ. جی, کہ یہ سارے کیا ایک منصب شیئر کر رہے ہیں دونوں, ایک
जो असद उमर साहब का भी हुआ है। मैं एक वक्फा ले लूं शाजी, इसी से कंटिन्यू करते हैं, आप ही से बात मैं आपको बताऊं इंटीरियर मिनिस्ट्री में मैं थोड़ा सा मैटर ऑफ फैक्ट चीज बयान करना चाहता हूं। आप बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट एक वक्फे के बाद देन वील फाइंड आउट एग्जैक्टली मिनिस्ट्री का स्टेटस क्या है, कौन क्या काम कर रहा है, एक वक्फे के बाद। स्टे विद अस न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अकरम राजा साहब, सीनियर लॉयर हैं, जस्टिस फायज ईसा केस को क्लोजली फॉलो करते रहे हैं, इसको भी देख रहे थे। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब मुख्तसरन फरमाइएगा कि ये शहजाद अकबर साहब का जो उनको स्पेशल एडवाइजर से, स्पेशल असिस्टेंट से एडवाइजर की नोटिफिकेशन अभी जारी हुई है, इसको आप कहीं ना कहीं नत्थी कर रहे हैं या जस्टिस फायज ईसा केस से, क्योंकि एक तफसीली फैसला आना है एसेट रिकवरी यूनिट के ऊपर, इनके रोल के ऊपर, इख्तियारात के ऊपर, बहुत सी डिटेल्स अभी हम वेट कर रहे हैं कि वो तफसीली फैसले में दी जाएंगी। कैन यू कनेक्ट द टू कि कहीं ना कहीं प्रीएम्प्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उनको कवरेज दी गई है? हाउ डू यू सी इट? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, मैं इस मुकदमे में पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से पेश हुआ था और अदर्स ये हमने बहस की थी कि जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसका कोई कानूनी जवाब नहीं है, वो किसी कानून के तहत नहीं बना, एक चीज हवा में बना दी गई है और उसको वो इख्तियारात दे दिए गए हैं जो कई और इदारों के हैं, उन सब का एक मलगूबा बना दिया गया है। अब वो इशू जो है, बहरहाल कोर्ट अगर उसका फैसला करेगी, उस पर अब उनको कोई ओहदा देना, मेरा ख्याल है उसका कोई उस पर असर नहीं होगा। वो पहले स्पेशल असिस्टेंट थे, अब वो एडवाइजर हो गए हैं। एडवाइजर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अगर तफसीली फैक्ट कुछ आए कि भाई ये इलीगल था एसेट रिकवरी यूनिट, या उनकी इख्तियारात जो वो इस्तेमाल कर रहे थे ये पूरा रेफरेंस बनाने में या इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में फायज ईसा के खिलाफ, दैट वाज इलीगल, दैट हैज नो बेयरिंग ऑन दिस, यू से? जी, क्योंकि अब जो भी उनको अगर कोई तहफ्फुज दिया गया है तो आइंदा के लिए होगा। पहले हुए हुए जो इक़दामात हैं, तो आइंदा के लिए है, ठीक है, उसको तो वो तहफ्फुज नहीं देगा। मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त हम देखते हैं वज़ारत कानून भी खाली है, उस हवाले से शायद उनको कोई एक बेहतर मकाम देने की ख्वाहिश थी, क्योंकि जाहिर है वो बहुत सी बातें वो करते हैं जो वज़ारत कानून के दायरे में आती हैं, अगरचे उनका फॉर्मल ताल्लुक तो इंटीरियर मिनिस्ट्री से है, लेकिन बहुत सी बातों में वो एक तरह से वज़ारत कानून के काम। और वज़ारत कानून में फारूक नसीम साहब तो अभी भी बहुत सारे अहकामात जो हैं उधर से वो जारी कर रहे हैं इन फॉर्म। ही इज नॉट, आई मीन आई एम सरप्राइज्ड, अभी भी ही इज वेरी मच देयर, वेरी मच एक्टिव ओवर देयर। सो ये सिलसिला किस तरह चल रहा है आगे जाके देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब। मैं शाह साहब आपको दिखाना चाहूंगी, और ये एपीसी के ऊपर जरा मैं आना चाह रही हूँ। ये मामला तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। तारर साहब आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे थे? आई हैव टू मूव ऑन टू ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। अगर आप कुछ जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, मेरी कुछ डीलिंग रही है कुछ केसेस के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में। ब्रिगेडियर जाज शाह साहब नहायत काबिल एहतराम हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनकी बड़ी इज्जत है, मगर उनको ऑफन लेट डाउन किया जाता है और प्रेसिडेंस मिलती है मिर्जा शहजाद अकबर साहब को, क्योंकि पीएम हाउस की ज्यादा बैकिंग मिर्जा शहजाद अकबर साहब के साथ है। और जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए जहां पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट कोई बात कर रहा हो या अब एडवाइजर बन गए हैं और फेडरल मिनिस्टर एक बात कर रहा हो, तो मिर्जा शहजाद अकबर प्रिवेल करते हैं बिकॉज ऑफ ए स्पेशल लिंक विद द पीएम हाउस। तो इक्वेशन के बारे में आपने पूछा था, मैटर ऑफ फैक्ट ग्राउंड की सिचुएशन ये है जो मैंने बजाते खुद अपने केसेस को जब डील करवाया वहां पे, तो मैंने वहां पे फील किया। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है सर, ब्रिगेडियर साहब के स्पेशल लिंक्स जहां हैं तो वो प्रिवेल नहीं करते, और आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस वाला राब्ते वाला बंदा ज्यादा प्रिवेल करता है। तो चलें शायद ऐसा ही होगा। शाह जी भी मुस्कुरा पड़े हैं। नासिर शाह साहब मुझे बताइएगा कि ये ख्वाजा साद रफीक साहब शाम गए, मेरे साथ मौजूद थे, हम लोग इंटरव्यू के दौरान उनसे मैंने एपीसी का भी पूछा। उन्होंने कहा कि दुआ करें हो जाए, एक दफा मुलायजा कीजिए, फिर मुझे जरा बताइएगा कि ये अभी तक इतनी कंफ्यूजन क्यों है? एपीसी क्या करेगी? नंबर आपके पास है नहीं, तहरीक अदम एतमाद आप ला नहीं सकते, 157 नंबर्स के ऊपर कख नहीं किसी उनका बिगाड़ सकते। घूम फिर के अब आप लोग कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम भी नहीं, चलो कुछ करना, ये अच्छी बात है, मगर घूम फिर के फिर इनके इत्तेहादी तोड़ना ही है, ये दुआएं करनी है बैठ के कि इत्तेहादी कोई हिले या फिर टर्म पूरी करे। तो ये एपीसी जो है अल्लाह करे हो जाए ईद उल अजहा के बाद। हाँ, ये भी अलग बात है भाई, अल्लाह करे हो जाए। तो अगर आपको भी शक है?
اللہ کرے ہو جائے شاہ جی, اللہ کرے ہو جائے, یہ کیا مسئلہ ہے سر؟ اس کے بعد ابھی میں JUIFA کو بھی کنیکٹ کروں گی. اٹس ویری انٹرسٹنگ. یہ مجھے لگ رہا ہے بڑا ایک لیڈرشپ کرائسس ہے, بد اعتمادی جو ہے وہ عروج پہ ہے. اللہ کرے ہو جائے, کیوں؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم جتنی بھی اپوزیشن میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں ان کا ہے ایک تعلق بھی ہے, آپس میں بات بھی ہوتی ہے. ابھی حالیہ دنوں میں چیئرمین بلاول صاحب کے پاس سینئر وفد بھی آیا مسلم لیگ نون کا. سینئر وفد ہی آیا نا, شہباز شریف صاحب نہیں آئے, اور ادھر بیٹھ کے کہا گیا کہ وہ آئیں گے بھی نہیں APC کے اندر, جس کے اوپر بلاول صاحب نے کہا وہ نہیں آئیں گے تو ہم کیا کریں گے, لیجیٹمیسی کون کیسے ملے گی APC کو؟ دیکھیں ان کی طبیعت کی وجہ سے کچھ ہیں ایشوز جو میاں صاحب کی وجہ سے, لیکن ہم چاہتے ہیں اور چیئرمین صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ میاں صاحب اس APC میں ضرور ہوں, اور انشاءاللہ بالکل ہوگی. اس وقت کی ضرورت بھی ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن میں وہ ساتھ ہوں. شاہ جی آپ کی خواہش ضرورت نہیں ہے کہ ایز آف رائٹ ناؤ وہ نہیں ہوں گے, نہیں اور وہ جس کی طرف دیکھ رہے ہیں رہنمائی کے لیے آپ کو یہ بھی میں بتا دوں, یہ جو سینئر وفد کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو بلاول صاحب سے ملے ہیں, یہ سینئر وفد میں خواجہ سعد رفیق موجود تھے, اور وہ اب کیا کہتے ہیں کہ ہم کس کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے. وہ اپنی لیڈرشپ کی طرف نہیں دیکھ رہی جماعت, ملاحظہ کیجئے. آپ لوگوں کی مجبوریاں کب تک اور کیوں؟ شہباز شریف ادھر ہے, مریم ادھر ہے, کیوں کر مجبوریاں؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑے دن انتظار کریں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی موو کیا ہوگی. وہ بڑے سمارٹ پولیٹیشین ہیں اور ویژنری ہیں. ہم تو جیلوں میں تھے جب مولانا نکلے تھے, تو جن جماعتوں کو ان کی آل آؤٹ سپورٹ کرنی چاہیے تھی انہوں نے ان کی آل آؤٹ سپورٹ نہیں کی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک جو موقع تھا وہ اپرچونٹی ویسٹ ہو گئی. ابھی مجھے پتہ نہیں ہے مولانا کیا سوچ رہے ہیں, لیکن وہ جو بھی سوچ رہے ہوں گے کوئی ٹھوس سوچ رہے ہوں گے, اور وہ ایک ایسے شخصیت ہیں جو برج بن جائیں گے مختلف اپوزیشن کی پارٹیز میں. میرا اندازہ ہے یہ ٹھیک ہے. تو آپ کو مجھے لگ رہا ہے پھر اپنا جو اپوزیشن لیڈر بھی ہے اور آپ کی قیادت کا پریزیڈنٹ بھی ہے, اس سے زیادہ امید نہیں ہے ابھی. مولانا صاحب ہی راستہ ہموار کریں گے. میں نے یہ نہیں کہا, لیکن جو میں نے کہا ہے وہ آپ نے سن لیا ہے. حافظ حسین احمد صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں, ترجمان JUIFA کے. سر میں نے آپ کو خصوصی طور پہ اسی لیے کنیکٹ کیا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ PMLN کیوں آج یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا صاحب کی موو کے منتظر ہے پوری جماعت. اپنی قائدین کی موو کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں رہا, جس طرح شاید آپ کو نہیں رہا. آپ لوگ بھی اب کھلے عام یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم لیٹ ڈاؤن ہوئے تھے. تو سر اب آپ ہی رہنمائی کریں گے, آپ ہی وہ پل اور برج کا کردار ادا کریں گے جو سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں تمام اپوزیشن جماعتوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مہر. گزارش کی ہے کہ ہم نے تو الیکشن کے بعد ہی اپنا موقف رکھا, پھر اپوزیشن کے موقف پہ ہم نے سر جھکایا, اور انتخابات کے بعد پھر حلف بھی اٹھایا, تمام پروسیس میں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر وغیرہ کی شرکت بھی کی. پھر ہم نے 15 ملین مارچ کیے. اس کے بعد یہ ریکارڈ پہ ہونا چاہیے, ہمارے دوست ناراض نہ ہو, کہ خود جناب زرداری صاحب تشریف لائے اور مولانا کو یہی بات کی جو میرے بھائی خواجہ سعد رفیق نے کی ہے. اس کے بعد جب جناب نواز شریف صاحب جیل سے چند دن کے لیے رہا ہوئے تھے, غالباً وہ پھر انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے بھی یہ بات کی. پھر آپ دیکھیے کہ کون سی والی بات سر, کہ آپ استعمال ہو گئے کہ آپ میدان میں نکلے, سجا دکھا کے کبا مار لیے دوسرے نے, ہاں ایک میدان میں نکلے. اس کے بعد پھر ہم نے ایک EPC بلائی, اس میں بھی یہ بات ہوئی. البتہ ایک بات واضح تھی کہ انہوں نے کہا کہ نومبر میں ہم نکلیں گے, نومبر تک آپ آگے کریں, جبکہ مولانا فضل الرحمان نے پہلے نے کہا تھا کہ ہم سب اکتوبر میں نکلیں گے. ٹھیک ہے سر, یہ مجھے ساری باتیں یاد ہیں, ہم نے پورا کور کیا. ایک بات آخری یہ ہے کہ ہم نے پھر نومبر کے بجائے 31 اکتوبر کو رکھا کہ اگلا دن نومبر ہے, تاکہ ان کی بات بھی پوری ہو اور ہماری بات بھی پوری ہو. ٹھیک ہے. اور وہ تشریف لائے, بڑے ہم ان کے ممنون ہیں. جناب بلراول صاحب آ گئے, لیکن پھر قوم نے بھی دیکھا اور ہمارے خود اپنے مسلم لیگی لوگوں نے بھی دیکھا کہ جس انداز میں بات ہوئی اور اس کے بعد صورتحال. پھر جناب زرداری صاحب تو نہیں آئے, لیکن اس کے ساتھ ہی جناب بلاول صاحب نے کہا کہ ہم تو جنوری میں نکلیں گے. Yes. اب اس وقت مہر صاحب بات ہے کہ ہم نے وہ سن نہیں پوچھا تھا,
کہ آنے والا نومبر ہے یا اگلا نومبر ہے یا اگلا نومبر ہے. اب ہمیں احساس ہونا چاہیے تھا یا کسی پوچھ لینا چاہیے تھا. پوچھ لینا چاہیے تھا. بہت زبردست بات. حافظ صاحب مجھے بس یہ بتا دیں کہ اب آپ کتنی ایکسپیکٹیشنز یا توقعات رکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پی ایم ایل این سے؟ ابھی بڑی سمپل سا سوال ہے, بڑا سادہ سیدھا جواب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خواجہ صاحب رفیق ہیں, حسن اقبال ہیں, خواجہ آصف ہے, سب جناب خاقان عباسی صاحب سب اس کے لیے تیار ہیں. لیکن جناب شہباز شریف کو جو جانتے ہیں وہ شہباز کی الگ پرواز سے واقف بھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب بھی خدشات ہیں, کیونکہ ابھی تو وہ بچہ 2 سال کے بعد بھی اے پی سی سے باہر نہیں نکل رہے. ابھی اے پی سی کی تاریخ نہیں ہوئی ہے, اس کے بعد اس کی تاریخ ہوگی, اس کے بعد پھر حالات کیا ہوں گے. اصل مسائل یہ ہیں کہ جو مصلحت اور مصالحت کے حوالے سے جناب شہباز شریف نے کام کیا تھا اور جس کے نتیجے میں بڑے میاں صاحب اس وقت وہاں بیٹھے ہیں لندن میں, یہ اب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارے دوست ناراض نہ ہو کہ یہ بالکل وہی کاپی ہے جدہ والے معاملات کی, اسی انداز میں معاملات کو چلایا جا رہا ہے. تو ہمیں کسی ٹرک کی بدتی کے پیچھے خدارہ نہ لگائیں. اگر آپ کی حکمت عملی یہ ہے کہ معاملات کو اس انداز میں جو ہے مقتدر قوتوں کے ساتھ طے کریں گے تو پھر اس طرف چلے جائیں. اس طرح پھر اور یہ خدشہ صرف نون سے ہے یا پیپلز پارٹی سے بھی ہے, یا بلاول کی قیادت میں پی 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 بڑی صاف گو اور کلیئر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بہرحال جی وہ کہتے ہیں کہ اندھوں میں کھانا راجا. ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کافی بہتر ہے. عطا اللہ تار صاحب, کوئکلی آئی ایم گونا کم ٹو یو, میرے پاس وقت کم ہے اور میں نے سینیٹر نعمان وزیر صاحب کے پاس بھی جانا ہے. مصلحت سے کام لینا شہباز شریف صاحب نے پہلے بھی لیا, اپنے بھائی کو باہر بھجوا دیا, مقتدر حلقوں کو پہلے بھی اپیز کیا, آج بھی اپیز کر رہے ہیں. آپ نے کلیئر بات سن لی حافظ صاحب کی. آپ کی جماعت کی قیادت شاید مریم بی بی کی لیڈرشپ میں بڑی کلیئر ہوتی ہے اور ایکشنیبل کام کرنا چاہتی ہے. شہباز شریف صاحب لگتا ہے ہی از نیدر ہیئر نور دیئر. دیکھیے حافظ حسین احمد صاحب کی اپنی رائے ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, اور جس حوالے سے انہوں نے اشاروں کے میں بھی بات کی, کلیئر ان کی رائے بھی اور گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے نا. وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں نا جی, مطلب مگر میں دیکھیے وہ بھی غلط, پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ بھی غلط, احتجاج احسن بھی غلط, یہ سب غلط ہیں. آپ لوگ سچے ہیں مگر جس کا دفاع کر رہے ہیں وہ سامنے نہیں آ رہا. نہیں میں دیکھیں نا, میں نے ایک آرگیومنٹ دیا نا, میں سبسٹینشیٹ کروں گا مولانا کہ مارچ میں ملتان سے ہم نے جب ویلکم کیا, جاوید لطیف صاحب ساتھ تھے, میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ خود موجود تھا جب وہ مولانا کے یہ باتیں پرانی چھوڑ دیں, میرا وقت کم ہے. مجھے بتائیں آنے والی اے پی سی آپ کی سینئر لیڈرشپ سعد رفیق کہہ رہے ہیں دعا کریں ہو جائے, اینڈ شہباز شریف صاحب نہیں کمٹ کر رہے. ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, مجھے بس یہ بتا دیجیے ویئر ڈو یو اسٹینڈ. دیکھیے شہباز شریف صاحب بالکل اپوزیشن کے کاز کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ ہیں. ان کو کچھ پیچھے ان کے ہیلتھ کے ایشوز آئے تھے اور وہ بڑے جینوئن ایشوز تھے, وہ ہم نے کورٹ میں بھی میڈیکل رپورٹ جمع کرائی ہے. نیب ان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے بھی پڑے, اور ہم نے وہ بڑا ٹیکٹفلی جو ہے لیگل اسٹریٹجی ایسی بنائی کہ جو کامیاب رہی. وہ پورے اس کاز کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. جوائنٹ اپوزیشن اس کو مل کے طے کرے گی, اے پی سی کی مشترکہ حکمت عملی ہوگی, اور انشاءاللہ جو ایجیٹیشن ہوگی حکومت وقت کے خلاف اس میں بھرپور کردار ادا کرے. ٹھیک ہے, میں سینیٹر نعمان وزیر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. یہ بتائیے گا اے پی سی عید کے بعد ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ آپ نے دیکھ لیا, یہ بڑی کھلی باتیں اب ہو رہی ہیں, بہت بد اعتمادی کی فضائے, ایک دوسرے کو نہیں ٹرسٹ کرتے. آپ کے پاس ایک ایسا سیناریو ہے جدھر آپ کو ادارے بھی سپورٹ کر رہے ہیں, جدھر آپ کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں, پوری پلینگ فیلڈ ہی آپ کے پاس ہے, اپوزیشن اکٹھی بیٹھ ہی نہیں پا رہی. آپ لوگ اب اس ٹائم پہ بھی اگر پرفارمنس اپنی نہ دکھا سکیں تو پھر سر اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں پہلے تو میں آپ بتاؤں کہ انسٹیڈ آف کہ اے پی سی کے پیچھے اپوزیشن والے پڑے نا, یہ ان کو چاہیے کہ اسمبلی میں آئیں, لیجسلیشن کریں, ملک کے انٹرسٹ کی باتیں کریں, کمیٹیز میں آ کر نیشنل انٹرسٹ کی جو اوور سائٹ ہوتے ہیں اداروں کا, منسٹریز کا, ڈویژن کا, وہ کریں, انسٹیڈ آف یہ شور پیچھے جو کرتے رہے, کچھ بھی نہیں ہونا ان سے. پھر ایک دوسری بات میں کہتا ہوں, پی ایم ایل این کیا, پی ایم ایل این سارے اے پی سی کیا, پی ایم ایل این آپس میں ہی تو پہلے ٹھیک ہو جائے نا. شاید عباسی صاحب کل واک آؤٹ کر گئے میٹنگ کے اندر سے, تو پہلے ایک پارٹی آپس میں یہ سیٹ ہو جائے, پھر باقی آپس میں ارینجمنٹ کریں گے. مولانا صاحب کو تو آپ نے پہلے بھی سٹیب ان دا بیک کیا تھا.
اب وہ اتنے آسانی سے حافظ صاحب بات کر رہے ہیں, یہ اتنا آسانی سے نہیں آنے والے. سر آپ ایسے موقع پر جب یہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے اور یہ مگر نیب سے بڑے دکھی ہیں, اس بات پہ سب اکٹھے ہیں, آپ کیوں نہیں ان کو ریچ آؤٹ کرتے کہ کوئی متبادل نظام کے اوپر ایک فیصلہ ہو جائے, آپ لیجسلیشن کر لیں, جوڈیشل ریفارمز جو ہیں ان کو یقینی بنا دیں, یہ کام ہے کرنے والے, مگر آپ ان سے تو ملنا ہی نہیں چاہتے, لیٹ الون کہ ان کو انکلوڈ کریں. Are you waiting for Senate elections next year by the way کہ ذرا نمبر تگڑے ہوں تو پھر لیجسلیشن کے اوپر تب کام کیا جائے؟ نہیں انشاءاللہ اس کے بعد نمبر اور تکڑے ہو جائیں گے سینٹ کے اندر, پھر لیجسلیشن ادھر. ابھی تو بہت ہی مسئلہ ہے لیجسلیشن کا. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں, جو نیب کے آپ قانون کرتے ہیں, میرے پارٹی میں کافی لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ نیب کا قانون بالکل ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو پروو یور ویلتھ, یو آر لیونگ بیونڈ یور ویلتھ, آپ نے پروو کرنا ہے. یہ پاکستان میں صرف نہیں ہے, یو کے میں بھی ہے کہ 1 ملین کی لمٹ ہے, اس سے زیادہ ہوگا آپ نے پروو کرنا ہوگا. تو یہاں یہ بات صحیح ہے. ویسے آپ لوگوں کو اپنے تئیں یہ فیصلہ کرنے لینا چاہیے سینیٹر صاحب, بیکاز فواد چودھری سمیت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے شو پہ, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں آپ کو بھی دکھا دیتی, ابھی کہہ کر گئے ہیں کہ کوئی بھی احتساب کے نظام سے مطمئن نہیں ہے, انکلوڈنگ نیب. فواد چودھری از آن ریکارڈ فار سیئنگ دس, اور آپ کہہ رہے بہت سے لوگ مطمئن ہیں بھی. آپ کے نیب کی ایک چیز جو ہے نا, جو آپ کو اریسٹ کر دیتے ہیں وداؤٹ کمپلیٹ انکوائری, وہ ایک چیز صرف نیب میں نہیں, آپ کسی کورٹ میں بھی چلے جائیں, ہر ایک کورٹ میں یہ ہوتا ہے, چھوٹا سا کیس ہوتا ہے, چیئرمینز پاورز آربیٹرریلی جس کو دل کرے اریسٹ کر دو, بالکل, بعد میں ثابت کرو. یہ تو آپ اس کو تو ختم کر لیں, ٹھیک ہے. سینیٹر صاحب میرا وقت ختم ہے, میں شاہ جی سے پوچھ لوں, یہ نیب کے اوپر بہت بات کرنا چاہتے ہیں. شاہ جی مختصراً آپ کلوزنگ ریمارکس دیں کہ کوئی متبادل نظام, مجھے پتا ہے فاروق ایچ نائک نے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے جمع کرایا تھا, ابھی تک ایز وی اسپیک پی ایم ایل این نے اپنا کوئی متبادل نظام, اپنی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ نہیں دی, اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی, فواد چودھری اینڈ آل جو اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو اب اس کو اسکریپ آف کرنے کا آپ کہتے ہیں, مگر کوئی متبادل نہیں بتاتے کہ بھئی ان دا مین ٹائم کیا کرنا ہے. دیکھیں, احتساب کا ایک ادارہ ہونا چاہیے لیکن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ صرف جو گورنمنٹ میں نہیں ہے انہی کی طرف ان کی ایکشن ہو, باقیوں کے پاس نہ ہو. جیسے آپ ابھی وزیر صاحب سے آپ کہہ رہی تھیں, یہی کم و بیش آپ کے پروگراموں میں آ کر نون لیگ بھی اسی طرح ڈیفینڈ کرتی تھی. آج دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ان کو بھی سیریس ہونا پڑے گا. اور اب تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا, اس سے پہلے ہائی کورٹ کہہ چکی ہے, اور پھر یہ جو موجودہ گورنمنٹ کے لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو کچھ کہا ہے کہ کتنی کرپشن ہے پنجاب میں, ان کے خود اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, ان کے اپنے ایم پی اے ایم این اے کہہ رہے ہیں. کوئی ہم لوگ تو چلے کہتے ہیں, اپوزیشن کہتی ہے وہ تنقید برائے تنقید ہی کرتی ہے, لیکن جب ان کے اپنے لوگ کہیں تو اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا, وہ نیب کو نظر نہیں آتی جو بھی چیزیں. حیدرآباد سے جو پولیس افسر نکلا ہے اور آپ کو چارج شیٹ تھے وہ کر کے گیا ہے, تو وہ پھر اپنے لوگوں کے پھر اس کو بھی پھر آپ حوالہ سن لیں پہلے. نہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ تھیبو صاحب اتنا عرصہ خود رہے, پولیس چیف رہے اس پورے ریجن کے, انہوں نے خود اس وقت دیر آئے درست آئے, جاتے ہوئے کیوں آیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کم از کم ایک دو ماہ کی قربانی دے دیتے نا. اگر وہ اتنے ہی اچھے تھے تو 1-2 ماہ کی قربانی دے دیتے, اس وقت ایکشن لے لیتے. اگر انہیں ڈر تھا کہ ان پر کوئی ایکشن, نہیں, لیکن ایسے نہیں, ہاں آخری دنوں میں آ جاتے ایکشن لے لیتے. یہ کیا ہے جاتے ہوئے ایک لیٹر چھوڑ جانا. سینیٹر نعمان وزیر صاحب, یہ باتیں ٹائم پہ ہوتی ہیں یا دیر آئے درست آئے؟ کسی نے کہہ دیا تو ایٹ لیسٹ تب کام کر لو. میرے خیال میں بہت کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں ٹائم پر کرنا چاہیے, اور بڑے وار فوٹنگ پر کر کے ساری لیجسلیشن اور سب کچھ کرنا چاہیے. وی مسٹ ڈو آل دس تھنگ. چلیں, بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.